बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान अमेरिका के मुकाबले में डटे रहो, लड़ाई करो, अमेरिका को हरा दो, रूस ईरान के लिए जान दे देगा, रूस ईरान का साथ देगा, ईरानी लोग बड़े बहादुर हैं, ईरान ने दुनिया के सामने साबित कर दिखाया है कि आजादी के लिए ईरान जैसा मुल्क लड़ने को तरजीह देता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से आज रूस में ईरानी वजीर खारजा की जंग के बाद पहली मुलाकात हुई है। रूस ने अमेरिका के मुकाबले में ईरान को हर तरह की मदद देने का ऐलान कर दिया है। रूसी सदर से मुलाकात पर अमेरिका और इसराइल की चीखें निकल गई हैं। ईरान सुपर पावर बन चुका है। एटम बम के बगैर ईरान ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यूरोपीय ममालिक, अरब ममालिक ईरान के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। ईरान की ताकत को तस्लीम कर लिया गया है और फिर जो इसराइल के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ अपने कार्ड्स खो चुका है और इसराइल और अमेरिका अगर ईरान पर दोबारा हमला करेंगे तो पहले से ज्यादा हजीमत उठाना पड़ेगी। आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से रूस में आज ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराकची की अहम मुलाकात हुई है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी वजीर खारजा का इस्तकबाल किया और उन्हें वेलकम किया और उन्हें खुशामदीद कहा और कहा कि मुझे बड़ी खुशी है, आप जैसे अजीम लोगों पर फख्र है जिन्होंने इतने मुश्किल हालात में, इतनी सख्त सूरत हाल में ना सिर्फ अपने आप को संभाले रखा बल्कि अमेरिका जैसे ताकतवर जाबिर काबिज मुल्क के खिलाफ साबित कदमी दिखाकर अमन के लिए, आज़ादी के लिए वो काम कर दिखाया जिसे तारीख में एक अजीम काम के तौर पर जाना जाएगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मुझे सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का पिछले हफ्ते पैगाम मिला था और मैंने उस पैगाम के बाद जवाबी खत लिखा था और ईरानी कौम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है ईरान के लोग जिस तरह से बहादुरी से डटे रहे, जिस तरह से आज़ादी के लिए लड़ते रहे और जिस तरह से साबित कदम रहे, ये जल्द उनको अमन और आज़ादी खुशहाली दिलाएगा। रूस वादा करता है कि अपने दोस्त इत्तेहादी मुल्क ईरान का साथ देता रहेगा, मदद करता रहेगा। रूस ईरान के लिए जान दे देगा। रूस ईरान के लिए हर चीज करके दिखाएगा जो ईरान को जरूरत होगी, क्योंकि ईरान ने मुश्किल वक्त में रूस का साथ दिया और रूस और ईरान की दोस्ती बड़ी गहरी है और ये दोस्ती पहले से ज्यादा मजबूत और ताकतवर होकर रहेगी। ये रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी वजीर खारजा को कहा है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराकची ने रूसी सदर का शुक्रिया अदा किया, सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई और दीगर ईरानी क़यादत का पैगाम पहुंचाया और कहा कि रूस जैसा मुल्क साबित कर चुका है कि मुश्किल हालात में और टफ सिचुएशन में कैसे दोस्तों का साथ दिया जाता है। ईरान और रूस के दरमियान गहरी दोस्ती है, गहरे ताल्लुकात हैं और मुश्तरका मामलात हैं, ताल्लुकात हैं। हम इनको आगे बढ़ाएंगे और मजबूती से आगे चलते रहेंगे और हमारे दुश्मन एक हैं, मुश्तरका हैं। दोनों मुश्तरका दुश्मनों के खिलाफ दोनों मुल्क मिलकर लड़ेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराकची ने रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोव से भी मुलाकात की। रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोव ने कहा कि ईरान का हम हर फोरम पर साथ दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ईरान के खिलाफ अमरीकी जारियत रुकवाने में नाकाम रही है और ईरान के ऊपर जबरन कब्जा करना अमेरिका का एक ख्वाब हो सकता है, लेकिन यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ईरान के साथ रूस पहले भी खड़ा था, आइंदा भी खड़ा रहेगा। हम हर तरह से ईरान की मदद करते रहेंगे। ये डिप्लोमेटिकली जो गुफ्तगू हुई वो मैंने आप सामने रख दी है, जिसे रूसी मीडिया ने, ईरानी मीडिया ने कवर किया है। अब जरा बात कर लेते हैं पसे पर्दा क्या हुआ है। नाज़रीन इकराम, जो जंगबंदी है उसको 20 दिन गुजर चुके हैं और पिछले 3 हफ्तों में अमेरिका ने तकरीबन 400 के लगभग असलहे के जहाज मशरिक़ वुस्ता भेजे हैं और ईरान के लिए रूस की तरफ से धड़ाधड़ असलहे के जहाज भेजे गए हैं। जैसे अमेरिका ने अपने जहाज इसराइल को भेजे हैं, ऐसे ही रूस ने ईरान के लिए जहाज भेजे हैं। इतलात के मुताबिक जो ईरानी वजीर खारजा का दौरा रूस है ये बड़ा क्रिटिकल है। ये तो जो मैंने आपके सामने बातें रखी हैं ये तो डिप्लोमेटिकली हैं, वो जो मीडिया के सामने आती हैं। जो पसे पर्दा चीजें हुई हैं वो मैं आपको बताने लगा हूं। पसे पर्दा ईरान ने अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात के हवाले से रूस को कायल किया है, बताया है कि अमेरिका हमसे क्या डिमांड करता है। अमेरिका हमारे जोहरी प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता है। अमेरिका हमारे जोहरी अफजुदा यूरेनियम को लेना चाहता है और अमेरिका हम पर नेवल ब्लॉकेट करके, हमारा हुक्का पानी बंद करके हमें भूख से, इफलास से मारना चाहता है। तो रूसी सदर ने कहा कि ईरान आपका तेल
ہم اپنی بندرگاہوں سے، اپنے جہازوں سے دنیا کو بیچیں گے۔ آپ اپنا تیل اور اپنی تجارت ہمارے سمندری راستوں سے، ہمارے جہازوں سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا نیول بلاکٹ کیا ہوا ہے، باہری محاصرہ کیا ہوا ہے، تو آپ کا تیل دنیا کو ہم بیچیں گے۔ اور اگر امریکہ آپ پر معاشی پابندیاں لگاتا ہے تو ہم اپنا بینکنگ کا نظام اور دیگر معاشی نظام آپ کے لیے رکھتے ہیں، آپ اس کے ذریعے سے لین دین اور تجارت کر سکتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق جو آبرائے ہرمز بند ہے، جہاں سے ایران اپنا تیل چائنا کو بیچتا ہے، گھوسٹ اور شیڈو فلیٹ کے ذریعے سے، جہازوں کے ذریعے سے، اب جو ایران ہے وہ اپنا تیل بحیرہ قزوین سے، رشیا کے راستے سے چائنا کو دیا کرے گا۔ یہ معاملات طے پا گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو امریکہ اور اسرائیل کا پلان ہے ایران کے اوپر قبضہ کرنے کا، دوبارہ حملہ کرنے کا، اس حوالے سے بھی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، کیونکہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اور ایرانی قیادت کا مشترکہ جو پیغام ہے وہ ایرانی وزیر خارجہ نے روسی صدر تک پہنچایا ہے، اور روسی صدر نے وعدہ کیا ہے، یقین دلایا ہے، جیسے ہم 40 دن تک آپ کے ساتھ رہے، آئندہ بھی رہیں گے، آپ کو درمیان میں بیچ سمندر میں ڈوبتے ہوئے تنہا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ آپ کو بچائیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ پس پردہ گفتگو ہوئی ہے۔ ناظرین اکرام، روسی صدر سے جو ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات رہی، اس پر اسرائیل کے اندر چیخو پکار چل رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ روس جو کل تک اسرائیل کا ساتھ دیتا تھا، آج وہ روس اسرائیل کو چھوڑ کر ایران کی کھل کر مدد کر رہا ہے۔ آخر کچھ تو ایران کے پاس ایسا ہے جس کی وجہ سے روس جیسا ملک بھی ایران کا ساتھ دینے پر مجبور ہے۔ چونکہ ایران نے اپنے شاہد 136 نامی جو ڈرونز تھے وہ رشیا کو وافر مقدار میں دیے، اور روس نے وہ ڈرونز یوکرین کی جنگ میں بڑی مہارت سے استعمال کیے، اور یوکرین کی جنگ میں ایرانی ڈرونز کے ذریعے سے روس کو بڑی کامیابیاں ملی۔ تو یہ وہ خاص چیز ہے جس کی وجہ سے روس آج ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ پھر ایران روس کے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، یعنی کہ اگر ایران پر امریکہ کا قبضہ ہو جاتا ہے، اگر امریکہ ایران میں آ جاتا ہے، ایران پر قابض ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سینٹرل ایشیا کی ساری ریاستیں جو روس کے کنٹرول میں رہی ماضی میں، اور آج بھی روس کا ان پر کسی نہ کسی انداز سے اثر ہے، تو وہ ریاستیں روس کے قبضے سے نکل جائیں گی، اور امریکہ روس کے بہت قریب آ جائے گا۔ ایران سے روس کا فاصلہ بہت کم ہے، تو ایران میں امریکہ کا آنا یہ روس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور مشرق وسطیٰ پورا وہ امریکہ کا ایک طرح سے ہب بن جائے گا۔ اس وجہ سے بھی روس ساتھ دے رہا ہے ایران کا۔ پھر روس اور چائنا کی جو فرینڈشپ ہے، جس کا مطلب دنیا میں امریکی بادشاہت کا غلبے کا ختم کر کے اپنی بادشاہت کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور روس ماضی میں امریکہ سے اپنے تمام حساب کتاب برابر کرنا چاہتا ہے جب روس کی سپر طاقت کو امریکہ نے توڑا تھا۔ تو اس وجہ سے بھی روس ایران کا ساتھ دے رہا ہے اور مدد کر رہا ہے۔ بہرحال امریکہ اور اسرائیل کے اندر روسی وزیر خارجہ سے اور روسی صدر سے جو ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقاتیں ہیں، ان پر شدید تحفظات اور چیخو پکار کی جا رہی ہے۔ مزید خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہت بڑی خبر ہے میرے سامنے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے، یہ جنگ ہماری نہیں ہے، ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ برطانیہ کبھی پرائی جنگوں میں شامل ہو کر اپنا نقصان نہیں کرے گا۔ ہم نے عراق کی جنگ سے بہت تجربات حاصل کیے ہیں۔ عراق کی جنگ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے تھی، وہ جنگ جو امریکہ کی جنگ تھی اس میں برطانیہ شامل ہو کر بہت نقصان کر چکا ہے۔ اب ایران کے خلاف برطانیہ لڑنے نہیں جائے گا، جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کھل کر امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ بار بار برطانیہ کا مذاق اڑاتا ہے اور برطانیہ کے وزیر اعظم کو کہتا ہے کہ اے برطانیہ کے وزیر اعظم، تم ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہو؟ تم کیوں بزدل بنے ہوئے ہو؟ تم کیوں ایران کے خلاف جنگ میں اپنے جہاز ہمیں نہیں دیتے ہو اور اپنے اڈے ہمیں نہیں دیتے ہو؟ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کا بیان سامنے آیا ہے کہ امریکہ بدل چکا ہے، امریکہ کو حق ہے وہ بدلے، لیکن کینیڈا کو بھی حق ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے رسپونڈ کرے۔ اب کینیڈا بھی اسی کے مطابق چلے گا۔ ہم آزاد ہیں، امریکہ کے غلام نہیں ہے۔ امریکہ ہم پر اپنے آرڈرز مسلط نہیں کر سکتا ہے۔ ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات کے اچھا ہونے کے خواہاں ضرور ہیں، لیکن ہم امریکہ کے کہنے پر چائنا یا دنیا کے کسی بھی ملک کے خلاف نہیں جائیں گے۔ ان کے ساتھ تعلقات بنانے سے ہم امریکہ کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں، اور ایران کی جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہ کینیڈا کے وزیر اعظم کا بیان ہے۔ پورا یورپ امریکہ کے خلاف ہو چکے ہیں، ٹرمپ اکیلا رہ گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں دنیا کے اندر پٹ رہے ہیں، وہ اکیلے رہ گئے ہیں کیونکہ یورپ کے ممالک کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، ایران کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اس کے علاوہ آج کی ایک اور بڑی خبر ہے جس نے امریکہ کو اور دنیا کی معیشت کو چونکا دیا ہے کہ یمن کے حوثی گروپ نے یمن کے قریب جو سمندر ہے آبنائے ہرمز کی طرح کا، جسے ریڈ سی کہا جاتا ہے، وہاں پر باب المندب آبنائے ہرمز کی طرح سے ایک دروازہ ہے جو کہ یمن کے پاس ہے۔ یمن کے اندر سے الاخبار نامی میڈیا ہے، اس پر یہ رپورٹ نشر ہوتی ہے
کہ باب المندب سے گزرنے والے جہازوں پر ٹول ٹیکس لگایا جائے گا۔ جیسے ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے فیس لے رہا ہے، فی بیرل $1۔ اگر کسی پر 1 ملین بیرل تیل ہوگا تو اسے 1 ملین جو فیس ہے وہ دینی پڑے گی، اسے دینا ہوگی۔ تو اطلاعات یہ آ رہی ہے میرے سامنے جو خبر ہے کہ جیسے ایران نے آبنائے ہرمز میں گزرنے والے جہازوں پر ٹول ٹیکس لگا دیا ہے، فیس لگا دی ہے، ایسے ہی یمن کے اندر سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں سے باب المندب سے گزرنے والے جہازوں پر بھی فیس لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو دنیا کی 2 شہرگ ہیں، ایک آبنائے ہرمز ہے، یعنی شہرگ سے مراد یہ ہے کہ دنیا کا 20% تیل وہاں سے گزرتا ہے، اور جو بحر احمر ہے، ریڈ سی، جو سعودی عرب کے پیچھے سمندر گزرتا ہے، وہاں سے دنیا کی یورپ کے لیے جہاز اور تیل جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اب ٹیکس لگ جائے گا تو دنیا کی اقتصاد اور معیشت سکڑ جائے گی۔ اسی طرح سے خبریں آئی ہیں کہ ملاکا اسٹریٹ جو ہے، جو انڈونیشیا کے پاس ہے، اس نے بھی وہاں سے گزرنے والے جہازوں پر ٹول ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی ہر وہ ملک جس کے پاس سمندری راستہ ہے، دروازہ ہے جہاں سے جہاز گزرتے ہیں، اس نے ایران کی وجہ سے اب فیصلہ کیا کہ ہم بھی ٹول ٹیکس لیں گے۔ تو امریکہ ایک بدترین قسم کی دلدل کے اندر دھنس چکا ہے۔ میرے سامنے ایک اور خبر ہے، UAE کا جو پریزیڈنٹ ہے محمد بن زائد ال نہیان، اس کا ترجمان ہے اور مشیر ہے، یعنی اس کا مشیر ہے انور قرقاش۔ اس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، ایران ایٹم بم کے بغیر ہی سپر پاور ملک کی طرح کا سلوک کر رہا ہے، دنیا کی معیشت کو اپنی مٹھی میں لے چکا ہے، ہر ملک کو للکار رہا ہے، کسی کو جرأت نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ایران کے پاس ایٹم بم آ گیا تو پھر ایران کیا کرے گا؟ عرب ملکوں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ ایران ایٹم بم کے بغیر سپر پاور جیسے ملک کی طرح کا سلوک کر رہا ہے۔ یہاں پر اسرائیلی تجزیہ کار ڈینی کا بیان کا ذکر ضروری ہے۔ یہ اسرائیلی تجزیہ کار بھی ہے اور اسرائیل کی فوج اور حکومت کے ساتھ، خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ مل کر ماضی میں ایران کے امور پر اہم ترین ریسرچر بھی رہ چکا ہے۔ اس نے لکھا کہ ٹرمپ کے پاس کارڈز ختم ہو چکے ہیں، ٹرمپ آبنائے ہرمز کھلوا کر اپنی فتح ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یعنی ایران کے ساتھ اب جو مذاکرات ہیں اس میں ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کھول دے، اور ایران بدلے میں چاہتا ہے کہ امریکہ جنگ ختم کر دے۔ تو آبنائے ہرمز کھلوا کر ٹرمپ اپنی فتح تو ظاہر کر سکتا ہے، لیکن جوہری فائل دب جائے گی۔ اب امریکہ ایران کے اوپر جوہری معاملات میں، یعنی نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے یا نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے مزید پریشر نہیں ڈال سکتا ہے۔ اگر امریکہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ایران پر حملہ کر دے گا تو یہ بہت بڑی بھیانک غلطی ہوگی، کیونکہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ کا جو حملہ ہے یہ کشیدگی کو مزید بڑھائے گا اور ایران اور زیادہ تیزی سے طاقت سے حملے کرے گا، جس سے امریکہ کو نقصان ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں اور پس پردہ ملٹری پریپریشن چل رہی ہے۔ یہ ابھی آپ کے سامنے میں تازہ خبر رکھوں گا، یہ امریکی میڈیا پر نشر ہونے والی تازہ ترین رپورٹ ہے۔ امریکی میڈیا پر جو ابھی تازہ ترین رپورٹ نشر ہوئی ہے اس میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے حوالے سے یہ بات لکھی گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان میں جو امریکہ اور ایران میں مذاکرات جاری تھے، ان مذاکرات کی ناکامی کے پیچھے اصل وجہ امریکہ ہے۔ CBS نیوز ہے امریکہ کا، اس نے بتایا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے حوالے سے کہ امریکہ دراصل مذاکرات کی ناکامی کا اصل سبب ہے، کیونکہ امریکہ کی نت نئی فرمائشیں ہیں اور نت نئے مطالبات ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ بار بار اپنے بیانات سے مکر جاتا ہے اور جن باتوں پر اتفاق ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد ان باتوں سے امریکہ مکرا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ ہم تو اپنے وعدے کے مطابق کھڑے ہوئے ہیں، لیکن امریکہ مکر جاتا ہے اور امریکہ کے پیچھے دراصل نیتن یاہو ہے جو امریکہ کو ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب کرنے نہیں دیتا ہے۔ یہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی تازہ سٹیٹمنٹ امریکی میڈیا NBC نیوز پر نشر ہوتی ہے، CBS نیوز پر نشر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میرے سامنے ایک اور بڑی خبر ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی رشیا کے اندر موجود ہے۔ جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن رپورٹ کے مطابق آج ان کی روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات ہونی ہے اور امریکہ اور روس کے درمیان پس پردہ مزید خفیہ تعلقات بڑھائے جائیں گے۔ رشیا پہلے ہی 20 دنوں میں کئی جہاز اسلحے کے ایران کو بھیج چکا ہے اور اگلی لڑائی جو متوقع ہے اس میں روس پہلے سے زیادہ مدد دے گا۔ اس طرح کی باتیں روسی ایرانی میڈیا پر کی جا رہی ہیں۔ یہاں پر ایک اور خبر ہے ایکسیوس میڈیا کی، امریکی میڈیا ایکسیوس کی یہ خبر ہے کہ آج امریکی صدر ٹرمپ کی سربراہی میں ایک اہم میٹنگ ہو رہی ہے اور یہ میٹنگ ایران کے اوپر حملے کے حوالے سے ہے۔ اس میٹنگ میں تمام اہم حکام شریک ہوں گے اور کنٹرول روم جو سچویشن روم ہے جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں وہاں پر یہ اجلاس ہوگا، یعنی جنگی کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کے اندر یہ اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں ٹرمپ بھی شریک ہوں گے اور فوجی جنرلز بھی اور آفیشلز بھی شریک ہوں گے۔ ایکسیوس میڈیا کے مطابق جو امریکی حکام ہیں ان میں سے ایک نے مجھے بتایا ہے، براک ریوا صحافی کہتے ہیں کہ مجھے بتایا ہے کہ
ایران کے ساتھ مذاکرات کو روک دیا جائے گا اور کئی آپشنز زیر غور آئیں گے، جن میں سے جنگی آپشن یعنی ایران پر حملے کا آپشن زیادہ زیر غور آ سکتا ہے، یعنی اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ سادہ لفظوں میں ایکسیوس میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایران کے اوپر بمباری کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ کام کرنے والے آفیشلز نے یہ بات کنفرم کر دی ہے۔ دوسری طرف میرے سامنے ایک اور بڑی خبر ہے۔ جرمن وزیر خارجہ کا بیان موجود ہے کہ آبنائے ہرمز ایران نے بند کی ہوئی ہے۔ اس آبنائے ہرمز کی بندش سے پوری دنیا متاثر ہے۔ دنیا میں عالمی غذا کا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے۔ اقتصاد اور معیشت پہلے ہی متاثر ہے، اب دنیا کے اندر جو فوڈ سیکیورٹی ہے یعنی غذا کی کمی ہے، قلت ہے، وہ واقع ہو سکتی ہے۔ بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں، ان کو صاف کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ بارودی سرنگوں کو آبنائے ہرمز سے اتنا آسانی سے صاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ جرمن وزیر خارجہ کا بیان آج نشر ہوتا ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ امریکہ اس جنگ سے کیسے نکلے گا۔ اس جنگ کی دلدل میں امریکہ دھنسا ہوا ہے۔ اس دلدل سے نکلنے کے لیے جو امریکی اسٹریٹجی ہے وہ جرمنی کے اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ امریکہ اب اس جنگ سے کیسے نکلے گا، کوئی حکمت عملی واضح نہیں ہے۔ ایرانیوں نے اس جنگ میں بڑی مہارت سے، چالاکی سے، ہوشیاری سے، دانش مندی سے معاملات کیے ہیں اور ایرانی اس جنگ میں زیادہ طاقتور ثابت ہوئے ہیں۔ یہ بات کون کر رہا ہے؟ جرمن چانسلر جو امریکہ کا اتحادی ہے، یعنی جرمنی جو امریکہ کا اتحادی ہے، ایران کا مخالف ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایرانی اس جنگ میں زیادہ طاقتور نظر آئے ہیں امریکہ کے مقابلے میں اور بڑی مہارت سے انہوں نے امریکہ کا سامنا کیا ہے۔ یعنی امریکہ کے اتحادی بھی اب ایران کی قوت اور طاقت کو مان رہے ہیں۔ فرانس کا صدر ایمانوئل میکرون بھی کئی بار کہہ چکا ہے، فرانس کا صدر ایمانوئل میکرون کہہ چکا ہے کہ امریکہ عسکری یا ملٹری کارروائیوں سے ایران کو نہیں جھکا سکتا ہے اور اس طرح سے ایران نہ تو جھکے گا نہ سرنڈر کرے گا۔ بہرحال ناظرین کرام، اس وقت جرمنی اور فرانس یہ دو بڑے ملک ہیں یورپ کے، یہاں تک کہ اٹلی بھی، کینیڈا بھی، اسپین بھی، یہ یورپ کے سارے بڑے بڑے ممالک ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ایران کے اوپر اسرائیل کی خاطر حملہ کیا اور اس حملے میں امریکہ کو نقصان ہوا ہے اور یہ جنگ ہماری نہیں ہے، ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ دراصل پس پردہ یہ یورپی ممالک ایران کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ امریکہ نے جو ایران کے اوپر حملہ کیا ہے اس کا ایک بڑا مقصد چائنا کا تیل روکنا تھا، دوسرا بڑا مقصد یورپ کو بھی پریشان کرنا تھا۔ آپ کو پتا ہے امریکہ کے صدر ٹرمپ کے یورپ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یورپ کے ممالک کے سارے حکام کا مذاق اڑایا، کینیڈا پر قبضے کا اعلان کر دیا، ڈنمارک سے گرین لینڈ قبضے کا اعلان کیا گیا، جرمنی سے فوجیں نکال کر جرمنی کا مذاق اڑایا گیا، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا روز ٹرمپ مذاق اڑاتا ہے اور جو برطانیہ ہے اس کی توہین کی گئی کہ برطانیہ کی فوج نے کبھی زندگی میں بھی ساتھ نہیں دیا امریکی فوج کا اور افغانستان کی جنگ میں برطانیہ کی فوجی لڑتے ہی نہیں تھے، یعنی برطانوی فوجیوں کی ٹرمپ نے تصدیق کی اور ان کی قربانیوں کو بھی نہیں مانا۔ اس کے علاوہ اٹلی کی خاتون وزیر اعظم کا بھی مذاق اڑاتا ہے اور یورپ کے دیگر ملکوں کو کمزور اور ناکام معیشت ٹرمپ بار بار کہتا ہے۔ تو یہ جو آبنائے ہرمز ہے، یہ جو ایران کا خلیج فارس ہے، یہاں سے یورپ کو تیل جاتا ہے، تبھی تو ٹرمپ بار بار چیخ کر کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز کی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، یورپ کو زیادہ ضرورت ہے، اے یورپ والے آؤ ہمارے ساتھ مل کر ایران سے لڑو۔ لیکن یورپ کے ملکوں نے، نیٹو نے اس مرتبہ بڑی چالاکی کا، ہوشیاری کا مظاہرہ کیا، کیونکہ یورپ کو پتہ ہے ہم دو محاذوں پر نہیں لڑ سکتے ہیں، ہم پہلے ہی یوکرین کی جنگ میں دھنسے ہوئے ہیں، روس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اب اگر ہم ایران کے ساتھ جنگ کا محاذ ہے یا امریکہ کے ساتھ مل کر کھول لیں تو یہ پھر کھلم کھلا چین کے ساتھ جنگ ہوگی اور ہماری قوت اور طاقت منتشر ہو جائے گی۔ اس لیے یورپ نے امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ مل کر اس جنگ میں شمولیت نہیں کی اور امریکی صدر ٹرمپ نے بڑی مہارت اور چالاکی سے آبنائے ہرمز کو دو مہینے ہو چکے ہیں، آج 2 مہینوں سے بند کروایا ہوا ہے۔ ان 2 مہینوں میں آبنائے ہرمز کی بندش سے جرمنی کے اندر بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، فرانس کے اندر معاشی طور پر بہت نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ تیل جرمنی اور فرانس اور باقی دیش، گیس وغیرہ وہ سارا یہاں قطر وغیرہ سے لے کر جاتے تھے اور اس کا نقصان یورپ کو زیادہ ہو رہا ہے، امریکہ کو کم ہو رہا ہے۔ بہرحال ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ خبر یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے اندر 20,000 سے زائد جو سیلرز ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، یعنی سمندر کے اندر جہاز پھنسے ہوئے ہیں، باہری جہاز رکے ہوئے ہیں، 2 مہینے ہو چکے ہیں، آبنائے ہرمز نہیں کھل رہی ہے۔ بندش کی وجہ سے 20,000 سے زائد لوگ جہازوں کے اندر سمندر میں پھنسے ہوئے ہیں، مختلف بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ آج کی بڑی خبر ہے۔ اب امریکہ آبنائے ہرمز کا بلاکٹ کیے ہوئے ہیں، نیول بلاکٹ چل رہا ہے اور ابھی میرے سامنے الجزیرہ بریکنگ نیوز پر یہ چیز خبر سامنے آتی ہے، الجزیرہ کی بریکنگ نیوز ہے کہ 7 کے قریب ایسے جہاز آج بھی آبنائے ہرمز سے گزرے ہیں جو ایران کو فیس دے کر، ایران کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کر گزرے ہیں، یعنی وہ جہاز جو ایران کو فیس دے سکتے ہیں وہ جہاز گزر سکتے ہیں آبنائے ہرمز سے، لیکن جو جہاز فیس نہیں دیں گے، ایران کی بات نہیں مانیں گے، ان کو ایران گزرنے نہیں دیتا ہے۔ ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے کہ امریکہ کے پاس اور اسرائیل کے پاس اسلحہ ختم ہو رہا ہے۔ جو ایران کے ساتھ 40 دن کی جنگ لڑی امریکہ نے، اس میں تھاڈ کا، پیٹریاٹ کا، ٹوموہاک میزائلوں کا، SM-3 اور SM-6 جو پرسیزن میزائل ہیں ان کا
اور دیگر خطرناک قسم کے ویپنز کا بڑا بے دردی سے استعمال ہوا ہے۔ بلین آف ڈالر کا اسلحہ امریکہ نے صرف 40 دن کی جنگ میں پھونک دیا ہے۔ امریکہ کے پاس اسلحے کے ذخائر نہیں بچے ہیں، اور تو اور اسرائیل کے پاس بھی ایئر ڈیفنس سسٹم کا مطلوبہ ذخیرہ موجود نہیں ہے۔ آج کی خبر ہے اسرائیلی میڈیا کی کہ اسرائیل کے پاس بھی لڑنے کے لیے، مزید ایران کے میزائلوں کو پکڑنے کے لیے، انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ذخیرہ موجود نہیں ہے۔ اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو اس لڑائی میں اسرائیل اور امریکہ دونوں پٹیں گے، دونوں مار کھائیں گے، نقصان ہوگا۔